बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक बड़ी सज़ा से बच गए हैं। सज़ा क्या थी, कौन चाहता था कि उनको ये सज़ा मिले, उसके बारे में बात करेंगे। फिर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का हैरत अंगेज़ जो एक बयान है वो सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उनकी एक वीडियो भी आपको आखिर में दिखाएंगे। और फिर पीटीआई ने आज 16 अगस्त को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान किया था, उसका क्या हुआ। और फिर आखिर में सबसे पहले कि जनाब इमरान खान को माफ़ी के लिए क्या करना होगा, इसका नुस्खा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बता दिया है। और उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है ये भी उन्होंने बता दी है। तो मैंने कहा कि ये आपके नॉलेज में ये आज की चीज़ें जो हैं वो लाई जाएं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बड़ी अहम हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो और उनके दो मेंबरान, इन दोनों के खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन के दो अरकान थे निसार अहमद दुरानी और शाद मोहम्मद जतोई, इनके खिलाफ शिकायत थी कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। तो लिहाजा इनको आइन के आर्टिकल 209 के तहत जो है वो हटाया जाए। और ये शिकायत करने वाले थे पीटीआई पार्टी, जो जमात थी वो इसकी शिकायत करने वाली थी। तो वो दोनों जो शिकायत थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और दो मेंबरान के ख़िलाफ़, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्तरद कर दी हैं, निपटा दी हैं। और वाज़े तौर पर ये कहा है कि इसमें किसी किस्म का कोई जो ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। इल्ज़ाम यह था कि जी इन्होंने अपनी आइनी खिलाफ वर्जी की है और आइन के तकाजे पूरे नहीं किए, इंतखाबात शफाफ नहीं करवाए और जनाब वो धांधली में जो है वो मुलव्वस है, ये फॉर्म 45, 47। तो ये तो ज़ाहिर है वही बयानात हैं, वही एक कहानी है जो कि पीटीआई या अपोजिशन जमातें दोहरा रही हैं। तो उसमें कोई ऐसी ठोस बात मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नाअहल किया जाता, डी सीट किया जाता, ओहदे से हटाया जाता। तो वो दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो मेंबरान के खिलाफ जो शिकायत थी उसको निपटा दिया गया। उनको जो है वो क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। दूसरा जो अहम बात है, सुहेल वड़ाइच बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया नगार हैं, एंकर पर्सन हैं। वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि मेरी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात कराई जाए, लेकिन आर्मी चीफ किसी सहाफ़ी से मिले नहीं थे, ना वो मिलना चाहते हैं। उन्होंने शुरू से मना किया हुआ, वो किसी से नहीं मिलते, किसी सहाफ़ी को वो इंटरव्यू नहीं देते। बहरहाल ये मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं उनके ज़रिए पीछे पड़े रहे और उनका दावा है सुहेल वड़ाइच का कि मोहसिन नकवी उनके बड़े करीबी दोस्तों में से हैं, पुराने दोस्तों में से हैं। तो वो उनके पीछे पड़े रहे कि उनकी मुलाकात जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कराई जाए। वो मुलाकात जो है वो मुमकिन तो ना हो सकी पाकिस्तान में। अलबत्ता गुज़श्ता दिनों जब आर्मी चीफ ब्रसल्स में थे तो वहाँ पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया उनके एजाज़ में, जिसमें सुहेल वड़ाइच के दोस्त अहबाब भी मौजूद थे जिन्होंने इसका अहतमाम किया था। तो सुहेल वड़ाइच वहाँ पर जा पहुँचे तो उनसे वो खिताब भी किया आर्मी चीफ ने, जो ब्रसल्स में मुकीम पाकिस्तानी थे, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने इनको एक इंटरव्यू भी दिया। उनका आज कॉलम शाया हुआ है, वो तो आप पढ़ लेंगे या पढ़ लिया होगा। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि फील्ड मार्शल ने सबसे अहम बात जो बताई, उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जो मकसद और सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो शहादत के रुतबे पर फायज हों। और जब फ़ौज का एक सिपाही फ़ौज में भर्ती होता है तो और वतन की खिदमत करता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो शहादत के रुतबे पर फायज हो। तो ये आज उन्होंने पहली मरतबा ये अपनी इस ख्वाहिश का इजहार खुल कर किया है। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि वो इस मुल्क की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं और उनको मौका मिला है। वो बेशक फील्ड मार्शल हैं या आर्मी चीफ हैं, जिस मनसब पर भी फायज हैं, मुल्क की खिदमत का मौका मिला था, जब तक इस मनसब पर फायज हैं
وہ ملک کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہیں گے. یہ دوسری بڑی بات جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے. پھر ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ عمران خان سے مصالحت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے ان کا نام تو نہیں لیا. ویسے آج تک انہوں نے عمران خان کا نام لیا بھی نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر بھی. ابھی بھی انہوں نے سہیل وڈائے سے گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے نام نہیں لیا. البتہ انہوں نے ایک جملہ لازمی بولا، انہوں نے کہا جی سیاسی مصالحت کے لیے سچے دل سے معافی مانگی جائے، یعنی کہ ڈور اوپن ہے. ابھی بھی عمران خان کے لیے معافی کا آپشن کھلا رکھا گیا کہ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کوئی بہتر کیا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ مصالحت کا راستہ نکل سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو 5 سے 10 سال کا پاکستان کی ترقی کا ایک پروگرام ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. اور ریکوڈک انہوں نے کہا کہ یہ جب یہ اتنا منافع کمائے گا کہ سال کا $2 ارب ہمیں ملے گا، کہ یہ اتنی وہاں پہ پوٹینشیل ہے. تو وہ جو ذخائر ہیں وہاں پہ معدنیات کے، سونے کے، تانبے کے، دیگر، تو انہوں نے کہا کہ وہ اگر ملنا شروع ہو جائیں تو سالانہ پاکستان کو جو صرف منافع ہی منافع ملے گا وہ $2 ارب ہوگا. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو قرض ہیں وہ اتر سکتے ہیں، پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو لازمی طور پر بتائیں کیونکہ ان کی یہ جو گفتگو تھی بڑی اہمیت کی عمل تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے. اس سے انہوں نے کہا جب انہوں نے یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے آرمی چیف بن گئے، فیلڈ مارشل بن گئے. انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی ویسے ہی ہے جیسے پہلی تھی. اور اس کا منظر جو ہے وہ سہیل وڈائچ نے وہاں پہ جو منظر کشی کی ہے، انہوں نے کہا کہ برسلز میں جتنے بھی پاکستانی آئے تھے ان کی تقریب میں، وہ سب اس میں سے 200-300 ایسے تھے جو کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ تصویر بنانا چاہتے تھے، ان سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے. تو جنرل عاصم منیر نے اپنے سیکیورٹی سٹاف کو حائل نہیں ہونے دیا اور ان کو منع کر دیا، بلکہ وہ ملے، سب سے ملے. اور جس نے بھی کوئی گلے مل رہا تھا، کوئی مصافحہ کر رہا تھا، کوئی ایک نے تو ان کا ماتھا بھی جو ہے وہ چوما، ان کا زبردست استقبال ہوا. تو یہ ایک سپہ سالار کے لیے لوگوں کی، پاکستان کے جو باہر بیٹھی کمیونٹی ہے، وہ ایک سپہ سالار کے لیے ان کا یہ ایک جذبہ تھا، ان کا ایک خواہش تھی. تو وہ بھی اس کا جو ہے وہ انہوں نے مظاہرہ جو ہے وہ دیکھا. تو یہ بڑی اچھی، میں نے کہا کہ ایک شروعات ہے. پھر انہوں نے انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا جی انڈیا کے حوالے سے جو آرمی چیف کا موقف ہے، انہوں نے کہا کہ جو بھارتی پراکسیز ہیں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے. اور بھارت اگر پھر جارحیت کرے گا تو ہمارا جواب جو ہے پہلے جواب سے بھی زیادہ طاقتور، پوری قوت سے جو ہے وہ ہوگا. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا برادر ملک ہے، اس کے اوپر ہمارے بڑے احسانات ہیں، بڑا ہم نے ان کا خیال رکھا ہے، لیکن اگر یہ ہمیں اپنی سرزمین، ہمارے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے سے نہیں روکیں گے تو پھر پاکستان کے اندر افغانستان سے آنے والے دار اندازوں کی وجہ سے جو ایک پاکستانی بھی جو شہید ہوا ہے اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. یہ افغان حکومت کو بھی ایک بڑا میسج جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. تو وہ ایک بات جو سہیل وڈائچ نے اس کالم میں کہی، انہوں نے کہا جی لگی لپٹی رکھنے والے نہیں ہیں یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ جو تکبر آئے یا پھر کوئی چیز گما پھرا کر ادھر ادھر سے نہیں بکاتا ہے کہ ادھر سے کوئی اور بات کر دی پھر سیدھا جواب نہ دیا. وہ کھردرے جو کیا کہتے ہیں نا، جو کھردرے قسم کے سوالات تھے، سخت سوالات تھے، لیکن ان کے سیدھے جوابات جو ہیں وہ آرمی چیف نے دیے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے گفتگو کا انداز چھاپا تھا. لیکن میں نے کہا جی آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لیا جائے. شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے پہلی مرتبہ کسی صحافی کے ساتھ یہ گپ شپ کی ہے، ان کو انٹرویو دیا ہے، اپنے دل کی باتیں کی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے کہا جی آپ کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ شیئر کر لیں. باقی تو اس میں کوئی اس قسم کی وہ ان کی اپنی وہ کہانیاں کہ کیسے یہ انٹرویو ممکن ہوا، کس طرح کیا گیا، محسن نقوی کا کردار، DJSI کا اس میں ذکر ہے، سارا کچھ وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہوا ہے. اب آ جائیں جی ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جو انٹرنشپ کرنے والے ISPR کے جو انٹرنز ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی نشست کی جو کہ تھی بلوچستان کے حوالے سے، اور سوالات پوچھنے والے جو طلباء تھے ان کا تعلق بھی زیادہ تر بلوچستان سے تھا. ایک واضح بیان اور ایک پیغام انہوں نے اس گفتگو کے دوران دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے بھی نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور انہوں نے کہا کہ فوج کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کے نام پر معصوم عوام کی جان لے، لیکن اگر بلوچستان میں ہم واپس جائیں گے تو دہشت گرد پھر آ جائیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آئے روز اس پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے
ہر روز فوجی آفیسر جوان اور شہری قربانیاں دے رہے ہیں۔ کسی بھی علاقے میں انہوں نے کہا کہ آپریشن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب عوام دہشت گردوں کی نشاندہی کریں۔ اور ایک چیز انہوں نے یہ جو ہے وہ واضح طور پر کہی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں میں پاکستان کے لیے کچھ پنپ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبہ کے درمیان تعلق کو وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، یہ ایک چیز کا اور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہمارا ایسا کوئی مطمع نظر نہیں ہے کہ فوج کسی علاقے کو خالی کرائے، گاؤں کے گاؤں خالی کرا لے پھر آپریشن شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور یہ تاکہ جو بھی پھر ہو تو اس میں شہری نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک چیز انہوں نے کہا کہ جو یہ ایک شخص اگر دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، لیکن دہشت گردی کے خلاف بلوچستان کی عوام نے خود کھڑا ہونا ہے اور کھڑی ہو رہی ہے، اور بلوچستان کے عوام اب یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار کہاں کہاں موجود ہیں، کیونکہ اب وہ خود بھی ان دہشت گردوں سے عاجز اور تنگ آ چکے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ بلوچ عوام کس قدر جو ہیں سمجھدار اور دور اندیش ہیں۔ پھر انہوں نے میجر جو شہید ہوئے تھے گزشتہ دنوں انور کاکڑ شہید، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ان کی بہادری کا۔ پھر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو اہم عہدوں پہ پہنچے ہیں۔ کئی بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خواتین جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر جو ہیں وہ فائز ہوئی ہیں، اس کا بھی انہوں نے جو ہے وہ بات بتائی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، بتانے کی آپ کو بات یہ ہے کہ بلوچستان کی سرزمین جو کہ معدنیات سے، وسائل سے مالا مال ہے، وہاں پہ امن اور خوشحالی لانا، اس کے اوپر پھر سول حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہ ان کا مطمع نظر ہے۔ اب آ جائیں جی، پی ٹی آئی کا آج 16 کو احتجاج تھا، 16 اگست کو، تو وہ احتجاج نظر نہیں آیا۔ پی ٹی آئی والے اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ چونکہ جناب یہ خیبر پختونخوا کے اندر سیلاب آ گیا ہے، بارشیں بہت ہوئی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہونے کی وجہ سے صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے، تو لہٰذا ہم نے احتجاج ملتوی کر دیا۔ اچھی بات ہے جی، ویسے بھی لوگ نکلتے نہیں ہیں احتجاج کے لیے، اب لوگ بالکل نہیں نکلتے، ایسے باتیں ہی ہیں۔ ٹولیوں کی صورت میں 10 25 20 لوگ آ جاتے ہیں، وہ پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ بیچارے ضمانتیں کراتے رہتے ہیں۔ لیڈرشپ جو ہے وہ جناب بس فوٹو شوٹو بنواتی ہے، اس کے بعد وہ پھر لگ جاتے ہیں کہ عوام نے مسترد کر دیا، تو اس کا پھر انہوں نے یہی جواز گھٹا کہ چونکہ خیبر پختونخوا کے اندر سیلابی صورتحال ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جو 16 اگست کو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی اس کو وہ واپس لیتے ہیں۔ اس میں تو میں جاتے جاتے آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ان کو جو ہے وہ کم از کم اس کا سہارا لینا چاہیے جو بات آرمی چیف نے کہی تھی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ سچے دل سے عمران خان معافی مانگیں تو انہوں نے کہا یہ سیاسی مصالحت ہو سکتی ہے۔ باقی بلوچستان کے لوگوں سے گفتگو کے دوران جو بلوچستان کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے، جو ہمارے ترجمان افواج پاکستان ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، اس کا ایک چھوٹا جا کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، سنوا بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ فیصلہ خود کریں کہ ان سے جو سوالات ہوئے وہ ہم نے تھوڑے سے کاٹے، لیکن آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا، ایک سوال اس میں شامل بھی ہے کہ وہ پھر ان کا جو ایک موضوع ہے وہ کہ بلوچستان کے عوام کا، اسٹوڈنٹس کا، فوج کا جو آپس کا تعلق ہے وہ کیسا ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو جو ہے وہ ڈی جے ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ کی بڑی خوبصورت، بڑی پیاری بات چیت کی ہے، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے بات کی ہے تاکہ جو پاکستان کے باقی شہروں میں بچے بیٹھے ہیں دے کین انڈرسٹینڈ دی ریئل اسپرٹ آف بلوچستان۔ یہ جو بچے نے بات کی ہے یہ اصل بلوچستان بولا ہے، بیکاز سم ہو ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے اندر جو وہاں کے یوتھ ہے، وہاں کے عوام ہے، ان کے اندر پاکستان کے خلاف دیر از سم پرابلم، اور وہاں پہ تو بڑی وائڈ رینجنگ کوئی سبورژن جا چکی ہے عوام کے اندر۔ تو ایسے نہیں ہے، کیونکہ جو بلوچستان ہے اس میں جو عوام رہتی ہے they have a very good idea about their relationship with Pakistan and they very well understand the love bond that exists between Pakistan and Balochistan.
اللہ تعالیٰ آپ کے جو دوست ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں جن پہ حملہ ہوا, اللہ ان کو صحت دے. میجر انور اللہ کاکڑ شہید کا ذکر کیا, گریٹ مین. جب وہ کیپٹن تھا تو گوادر میں جو پی سی ہوٹل ہے اس پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا. وہ جو پارٹی جس نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے انٹر ہوئی اس کو وہ لیڈ کر رہا تھا, اینڈ ہی ٹک آؤٹ مینی ٹیررسٹ, اور اس نے کلیئر کیا گوادر کا جو پی سی ہے, اور اس میں اس کو گولیاں بھی لگی, وہ شدید زخمی ہوا, بٹ ہی کنٹینیوڈ سروس ان دی آرمی, بریو سن آف پاکستان اینڈ بلوچستان. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. وی آر پراؤڈ آف ہم. پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ جو پاکستان ہے اس کو آزاد اور مضبوط رکھنے کے لیے آپ کے اندر نہ صرف فوجی جوان افسر بلکہ بہت سے شہری ہر روز قربانی دے رہے ہیں. جہاں آپ نے آپریشن کی بات کی کہ ایک ایک گھر میں جائیں آپریشن کریں, بیٹے آپریشن جو سے ہیں وہ اس وقت سکسیسفل ہوتے ہیں جب وہاں کی جو لوگ ہیں, عوام ہے, وہ خود کھڑے ہو کے بتائیں کہ میرے گھر میں یا میرے علاقے میں یہ دہشت گرد آیا ہوا, اس کو پکڑو اور باہر نکالو. اسی لیے ہم نے ورڈ استعمال کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. سو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ہم ایک علاقے کو خالی کریں, اس میں گھس جائیں اور وہاں کے سارے علاقوں کو کلیئر کر کے اور اس کے بعد پھر کہیں جی امن آ گیا, کیونکہ آپ فوج کو پرماننٹ تو بٹھا نہیں سکتے. جب فوج جائے گی دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو ورک in a very intelligent manner. We need to work with the population, the local administration, and we need to identify the terrorists and their sympathizers and their facilitators, and that's what we are doing. اسی لیے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ آج 5 دہشت گرد 8 دہشت گرد 13 دہشت گرد مارے گئے, they are based on actual information کہ یار یہ یہاں پہ دہشت گرد اکٹھے ہیں اور یہاں پہ واقعہ کر رہے ہیں. فوج کا یا لا انفورسمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں مارے, کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, کسی نے اپنے گھر میں بارودی مواد رکھا ہوا ہے, دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے, دین اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. لیکن اس دہشت گردی کی جو سزا ہے وہ پورے علاقے کو, پورے گاؤں کو, پورے شہر کو نہیں دی جا سکتی. وہاں کے عوام نے خود اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور کھڑی ہو رہی ہے. ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو آپ کے جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں دہشت گرد ہیں, یہاں آپریٹ کر رہے ہیں, یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, بیکاز دے آر آلسو سک اینڈ ٹائرڈ آف دیس ٹیررسٹ. آپ جائیں بلوچستان, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے فارورڈ لکنگ لوگ ہیں. دے بلیو ان لبرٹی. یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, اللہ نے ان کو بہت عقل دی ہے بلوچیوں کو. دے آر ویری پراؤڈ پیپل, دے آر گریٹ پیپل. سینکڑوں ایگزامپل نظر آ رہی ہیں بلوچستان میں جو بچے وہاں سے پڑھے ہیں, اپنی تقدیر کے اور اپنے علاقوں کی تقدیر کے مالک بن چکے. کیمبرج سے سمد یار جنگ ہے, بلوچستان کا بلیدہ کا ہے. ہی از ون آف دی ٹاپ اسپیس سائنٹسٹ رائٹ ناؤ ان دی ورلڈ. بلیدہ کے ایک اسکول کا پڑھا ہوا ہے, وہ بھی اسٹیٹ نے پڑھایا تھا. اسٹیٹ سے پڑھ کے کراچی گیا, کراچی سے اس نے انجینئرنگ کی, وہاں سے پڑھ کے اسے اسکالرشپ ملا, کیمبرج چلا گیا. اینڈ دیر آر سو مینی ایگزامپلس. شاہزیب رند ہے, یہ آپ کا بلوچستان سے نکلا ہے, اسی سسٹم سے اپنی تقدیر کا بھی خود مالک ہے. اس سے بلوچستان کی بچیاں جو سی ہیں ضلعوں میں, اس سے ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہیں, کمپیٹیٹو طریقے سے آئی ہیں, امتحان دیا ہے. سو دس پروسیس از واٹ از گوئنگ آن.